बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। तुर्की और इसराइल में फाइनल जंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तुर्की अगला नंबर है, ईरान के बाद इसराइल का खुफिया मंसूबा पकड़ा गया है और फिर रात गए तुर्क जहाजों की शदीद बमबारी देखी गई है और तुर्की ने रात के अंधेरों में कई नए मिसाइलों के तजर्बात कर लिए हैं। खबरदार अमेरिका, इसराइल को लगाम डालो, गजा, लबनान, शाम पर हमले रुकवाओ, ईरान की जंग बंद करो, वरना तुर्क फौजें आ रही हैं और ग्रेट वॉर शुरू हो रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसमें एर्दोगान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि नताइज कितने संगीन होने वाले हैं। और तुर्की की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि तुर्की को हर लम्हे तैयार रहना चाहिए। ईरान की जंग का मकसद इसराइल को ग्रेटर बनाना है और इसी तरह से गजा, लबनान और शाम की जंगों का मकसद भी इसराइल को बड़ा करना है। ये जो ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये तुर्की तक, सऊदी अरब तक, पाकिस्तान तक फैलती जा रही है और हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्की की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो ईरान की जंग के तनासुर में एक अहम तरीन रिपोर्ट है, जिसे तुर्की की मशहूर न्यूज एजेंसी TRT ने नशर किया है। इस रिपोर्ट का खुलासा यह है कि ईरान की जंग के बाद तुर्की का नंबर लग चुका है। अब दुश्मन तुर्की की तरफ बढ़ने जा रहा है। लिहाजा ईरान की जंग से जो नताइज और जो स्टडी हासिल होती है, उसकी रोशनी में तुर्की को तैयारी करनी चाहिए। तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग के उसूल बदल चुके हैं। पुराने रिवायती तरीके अब काम आने वाले नहीं हैं। ये एक तरह से ऐसी जंग है जो दुश्मन मुख्तलिफ अंदाज से लड़ रहा है। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम अकेला काम नहीं करता है, यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है और अब तुर्की को हर तरह के असलहे से, हथियारों से अपने आप को मुसल्लह कर लेना चाहिए। और पुरानी जंगों की तरह इस मर्तबा जो जंगें चल रही हैं, जो ईरान की जंग हुई है, इसमें मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरफ से और मुख्तलिफ तरीकों से हमले हुए हैं। लिहाजा तुर्की को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, हर तरह के हथियारों से अपनी फौज को मुसल्लह कर देना चाहिए और हंगामी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए और जदीद शेल्टर्स, पनागाहें बनानी चाहिए और तुर्की के अंदर नौजवानों को फौज में भर्ती करना चाहिए, यहां तक कि आम लोगों को भी जंगी मशकें और ट्रेनिंग करानी चाहिए। ये इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि ईरान की जंग के बाद जो तुर्की है, ये अगला टारगेट है, अगला निशाना है इसराइल का। तभी तो तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये ईरान की जंग की रोशनी में ये रिपोर्ट जारी की है। और फिर नाज़रीन किराम, तुर्की के दुश्मन एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप ये मारिफ की रिपोर्ट देख लें जो आज इसराइली मीडिया पर नशर होती है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसराइल के साथ यूनान ने हाथ मिला लिया है। ये तुर्की के लिए बैड न्यूज़ है। मारिफ की रिपोर्ट में लिखा गया है कि एजेंडा 2030 के नाम से यूनान ने एक नया फौजी मंसूबा लॉन्च कर दिया है। इस मंसूबे का मकसद ये है कि यूनान की फौज को इतना ताकतवर बनाया जाए और यूनान को मुख्तलिफ मुल्कों से इतनी बड़ी फौजी मदद लेकर दी जाए कि तुर्की यूनान पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। जो एजेंडा 2030 है, ये यूनान के डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा निकोस की तरफ से बताया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर इसराइल का नाम लिया गया कि अब हमें इसराइल से अपने ताल्लुकात इतने मजबूत करने चाहिए कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा आगे बढ़ाना चाहिए और इसराइल की फौज को यूनानी अड्डों पर लेकर आना चाहिए। यूनान में जो अड्डे हैं वो इसराइल को दिए जाएंगे और इसराइल की फौज को यूनान की सरजमीन पर लगाया जाएगा। इसराइल के मिसाइलों को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा। यहाँ तक कि यूनान और इसराइल के दरमियान ये भी खुफिया तौर पर तय पा चुका है कि हमें तुर्की की समुद्री हुदूद के करीब अपनी नेवी को, बहरिया को भी खड़ा करना होगा और जजीरों को जो कि यूनान के कब्जे में हैं, जो कि तुर्की के हैं, उनका कब्जा किसी भी वक्त हमसे छीन सकता है। उसके लिए मुसल्लह गुरेला जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। मारिफ ने इस रिपोर्ट में बताया कि तुर्की इस वक्त यूनान के खिलाफ जो ब्लू होमलैंड का कानून है वो नाफिज करने जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को पार्लियामेंट की इजाजत देगी कि आप समंदर के अंदर जिस भी हिस्से को इकोनॉमिक जोन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और इसी तरह से मावी वतन नामी कानून के जरिए से तुर्की यूनान से 100 साल पहले जो 152 जजीरे यूनान ने छीने थे मुख्तलिफ इस्तेमारी ताकतों के जरिए से, वो वापस लेने जा रहा है।
تو ایک فائنل جنگ اسرائیل اور ترکی کے درمیان گویا چھڑنے والی ہے۔ ایک تو ایران کی جنگ کے بعد اگلا نمبر ترکی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا یونان کے ساتھ ہے اسرائیل کی دوستی اور قبرص کے ساتھ اسرائیل کا گٹھ جوڑ، اور پھر تیسرا لبنان اور شام میں اسرائیل کی دراندازی، اور پھر غزہ، فلسطین، بالخصوص ویسٹ بینک کے علاقوں پر ترکی کی جو عمارتیں ہیں قدیم، ان پر قبضہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے ویسٹ بینک میں، القدس میں اہم ترین، حساس ترین جو مسجد اقصی کے قریب عمارتیں ہیں وہ ترکوں کی ملکیت ہیں۔ ترک حکومتیں ان کا انتظام دیکھتی ہے، اور ترکی نے خلافت عثمانیہ کے زمانے سے وہ زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کاغذات باقاعدہ ترکوں کے پاس موجود ہیں، لیکن اسرائیل کے متشدد وزیر ان زمینوں پر مسجد اقصی کے قریب القدس کے علاقوں میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مختلف وجوہات کی وجہ سے اب ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کا آمنے سامنے آنا یہ ایک طرح سے فائنل جنگ کا آغاز ہے۔ اب ترکی اسی کے لیے تیاری کیے ہوئے ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں ترکی کے اندر جنگی جہازوں سے، یعنی F-16 جہازوں سے بمباری ہوئی ہے، اور رات گئے جو مختلف طرح کے ہیلی کاپٹرز ہیں ترکی کے پاس، ان سے میزائلوں کو داغا گیا ہے، اور مختلف طرح کے ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم سے رات گئے حملے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اینٹی ڈرون سسٹمز ہیں جیسے کہ کورکوٹ، اس کے ذریعے سے ڈرون کو گرانے کی مشق کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر ترکی میں پچھلے ایک مہینے سے جنگی مشقیں چل رہی ہیں ایفیس 2026 کے نام سے، جس میں 40 سے زائد ترکی کے دوست ملکوں کی فوجیں موجود ہیں، اور یہ جنگی مشقیں دن کے وقت میں زیادہ تر ہوئی ہیں، لیکن گزری رات ایسی رات تھی جب اچانک ترک فوج نے رات کے اندھیرے میں جنگی آپریشن کیے، اور رات کے اندھیرے میں دشمن سے لڑنے کی مکمل پریکٹس کی، اور رات کے اندھیرے میں مختلف طرح کے جو میزائلز ہیں، ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں، ان کا استعمال کیا۔ جو مختلف طرح کی ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ترکی کی فوجی ذرائع سے جو سامنے آتی ہیں، ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ترکی اپنے ملک میں تیار ہونے والے جدید ترین ہتھیاروں کے دن اور رات کے وقت میں کامیاب تجربے کر رہا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے اسرائیل کو، یونان کو، قبرص کو پیغام تھا، اور یہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے بھی کھلا چیلنج تھا کہ ترکی اب پہلے جیسا ترکی نہیں ہے کہ جو تم کہو گے مان لیا جائے گا، یا ترکی کو تم کمزور سمجھ کر مرد بیمار آج بھی اگر سمجھتے ہو تو اس سوچ سے باہر نکل آؤ۔ ترکی اب مرد بیمار نہیں ہے، ترکی بلکہ اب سب کا سردار بن چکا ہے۔ ہر طرح کے ویپنز ترکی کے پاس موجود ہیں جن کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال حسن کرام، اب ایک اور خبر بھی سن لیں کہ غزہ فلوٹیلا قافلہ جو ترکی سے آیا تھا اس پر حملہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل مختلف طرح کی جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، وہ سامنے آئی ہیں، جس میں اعتمار بن گویر نے خود اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس پر فرانس نے، اٹلی نے، مختلف ملکوں نے شدید رد عمل دیا۔ ترکی سے آنے والا جو غزہ فلوٹیلا قافلہ تھا جس میں بہت سے ترک شہری تھے، ان کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ ان کو زمین پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر لٹایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور ان کو زمین کے اوپر پھینکا گیا۔ یہ تشدد اتنا بڑا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خود امریکی صدر ٹرمپ کو فون کیا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کو کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے اور اسرائیل اپنے ہتھ کنڈے اور ایجنڈے کو اسی طرح سے آگے بڑھاتا رہے گا تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور جو لاوا پکا ہوا ہے وہ پھٹ جائے گا، اور پھر امریکہ سمیت ہر ایک کو جلا دے گا۔ لہٰذا امریکہ آپ اسرائیل کو لگام ڈالو۔ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، لبنان کے لوگوں کو مار رہا ہے۔ اسرائیل شام کے اندر فوجیں گھسائے ہوئے ہیں، شام کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، اور اسرائیل یونان کے ساتھ مل کر ہماری سمندری حدود میں اسلحہ پہنچا رہا ہے۔ اردگان نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جنگ بند کی جائے، ڈیل اور سیز فائر بہترین آپشن ہے۔ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کو بند نہ کیا اور ایران کی جنگ کو دوبارہ شروع کیا تو امریکہ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو جو طیب اردوان نے پس پردہ جو گفتگو کی ہے اس میں واضح طور پر میسج دیا گیا ہے اور وارننگ دی گئی ہے کہ اگر اسرائیل نہ رکا تو پھر ترکوں کو اسرائیل سے لڑنا پڑے گا، اور ترکی پھر اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرے گا۔ پھر آپ ہمیں یہ مت کہنا کہ ترکی اسرائیل سے کیوں لڑ رہا ہے، اور پھر آپ ہمیں الزام مت دینا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے جو گفتگو ہوئی اس پر ٹرمپ نے خود بھی میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ میری اردگان سے اچھی گفتگو رہی ہے، اردگان ایک ٹف گائے ہے۔ یہ ٹرمپ کا بیان تھا کہ اردگان ایک بڑا سخت آدمی ہے، لیکن پھر بھی میرے اس سے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ اردگان کو ترک لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی عوام پسند کرتی ہے، اور اردگان کے پاس حکومت کا بہترین تجربہ ہے، اور اردگان کو پوری دنیا کے اندر رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ترک صدر رجب طیب اردوان کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہمارا اچھا اتحادی بھی ہے
اور ہماری اس کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک مشکل آدمی ہے، سخت آدمی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے مسئلے پر ٹرمپ کو وارننگ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک تو اسرائیل کو لگام ڈالی جائے کہ وہ ایران کی جنگ بند کرے، دوسرا لبنان پر حملے روکے، اور تیسرا غزہ فلوٹیلا قیدیوں پر جو تشدد ہے، وہ جو ترک شہری گرفتار ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، اور چوتھا اسرائیل غزہ کی امداد کی جو راستے ہیں مسدود ان کو کھولے، اور پھر اسرائیل جو ترکی کے خلاف یونان کے ساتھ کر رہا ہے اس کو روکا جائے، ورنہ ترکی اس کو برداشت نہیں کرے گا، اپنی سرحدوں کے قریب اسرائیل کے اسلحے کو، فوجوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت اسرائیل اپنے آپ کو گریٹر بنانے کی مہم پر ہے اور ترکی اپنے دفاع کے لیے اور اپنا کھویا ہوا ماضی اور عروج حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترکوں نے خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے 500 سال سے زائد حکومت کی ہے مختلف خطوں پر، اور ترکی کی جو زمینیں چھینی گئی تھیں جس میں القدس بھی ہے اور باقی علاقے بھی ہیں، ترکی ان کو واپس لینا چاہتا ہے۔ ایران کی جنگ امریکہ کو لے ڈوبی ہے، امریکہ کے فوجی جنرلز، فوج اور دیگر اہم وزیر اور مشیر مستعفی ہو رہے ہیں۔ یا تو یہ جنگ بند کرو ورنہ ہم ٹرمپ تمہاری حکومت میں نہیں رہیں گے۔ امریکہ میں بغاوت نے ٹرمپ کو پریشان کر دیا ہے، اور پھر ایران کی جنگ کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ آج ٹرمپ نے نیتن یاہو کو تماچا دے مارا ہے، یا تو اسرائیل ہماری بات مانو ورنہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل اور سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی امریکہ ایران کے سامنے سرنڈر ہو رہا ہے؟ کیا واقعی امریکی فوجیں اب عرب ملکوں سے ایران کے قریب سے واپس جا رہی ہیں؟ کیا واقعی ایران اپنا ایٹم بم امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے لڑائی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی اختلافات شدید ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ ایران سے جنگ دوبارہ فوری شروع کی جائے اور ایران پر حملہ کیا جائے۔ کیونکہ نیتن یاہو اپنی بقا کے لیے ایران کی جنگ شروع کروانا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو اسرائیل کے اندر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اس کی ہو رہی ہیں، نیتن یاہو کو عدالتیں سزا دیں گی، نیتن یاہو چاہتا ہے کہ عدالتیں اسے سزا نہ دیں، اس وجہ سے وہ جنگ شروع کروانا چاہتا ہے۔ آپ یہ خبر دیکھ لیں جسے دی یروشلم پوسٹ نے، CNN نے اور ایکسیوس امریکی میڈیا نے نشر کیا ہے۔ ان تینوں پر جو نشر ہونے والی رپورٹ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کیا ہے، اور یہ فون کافی دیر تک گفتگو جاری رہی فون پر، لیکن فون کے دوران نیتن یاہو کو ٹرمپ نے برا بھلا کہا ہے اور دونوں کی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ایران ہمارے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جس میں ہم دونوں یعنی ایران اور امریکہ دونوں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے، اور پھر 30 دن کے اندر اندر جوہری پروگرام پر بھی ہم ایک نتیجہ خیز سمجھوتے پر متفق ہو جائیں گے، اور یوں ایران کے ساتھ معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے اور یہ جنگ ختم ہوگی۔ یہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا۔ نیتن یاہو کو شدید غصہ آیا کہ جناب امریکی صدر ٹرمپ، آپ یہ جنگ بند کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، اگر ابھی ہم نے یہ جنگ بند کر دی تو ایران اور طاقتور ہو جائے گا، ایران دھوکہ دے گا، ایران کے میزائل اور ایران کا ایٹمی پروگرام ہم سب کو لے ڈوبے گا۔ آپ ایک برے جال کے اندر پھنس رہے ہیں، لہٰذا آپ ایران کے ساتھ ڈیل نہ کریں بلکہ ایران پر بمباری کریں۔ یہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا ہے۔ اب جو فون کے بعد نیتن یاہو کے قریبی لوگ تھے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ نیتن یاہو بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی اس مرتبہ بات نہیں سنی، اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ اس معاملے پر متفق رہو۔ چنانچہ ایک اور خبر آپ دیکھ لیں، نیتن یاہو کے حوالے سے ٹرمپ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ اور نیتن یاہو سیم پیج پر ہیں ایران کے معاملے پر؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ہم ایک ہی پیج پر ہیں، اور جو میں کہوں گا، جو میں چاہوں گا وہی نیتن یاہو کرے گا۔ جی ہاں، اسرائیل کا وزیر اعظم وہی کرے گا جو امریکی صدر ٹرمپ چاہے گا۔ یہ ٹرمپ کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں ٹرمپ نے متضاد بیانات دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ یہ خبر دیکھیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران یا تو درست ہمیں جواب دے دے، ٹھیک سیدھا سیدھا جواب دے دے کہ وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ان کا جواب درست نہ آیا تو بہت تیزی سے ایران کو مٹا دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بارڈر لائن پر ہیں، یا تو ڈیل ہوگی یا پھر جنگ ہوگی، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ثالثی کرنے والے ممالک یعنی پاکستان، قطر، ترکی، یہ 3 ملک کے معاملات کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور خبر آپ دیکھیں،
معارف اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کوئی بھی ڈیل ریجیکٹ کر دیں گے، یعنی کوئی بھی سمجھوتا جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا باعث ہو سکتا ہے اسے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی مسترد کر دیں گے۔ کیوں مسترد کریں گے؟ کیونکہ ان کے والد کو اور ان کے خاندان کو امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کے ذریعے سے نشانہ بنایا تھا، اور وہ اپنے والدین کا اور اپنے خاندان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایرانی لوگ مارے گئے، جنرلز مارے گئے، عوام ماری گئی، اس کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہارڈ لائنر ہیں اس لیے وہ یہ ڈیل نہیں ہونے دیں گے۔ معارف کی رپورٹ ہے، اور اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسی وجہ سے اسرائیلی جو فوج ہے وہ مکمل تیار ہے۔ اسرائیلی فوج کو پتہ ہے کہ مجتبی خامنئی ڈیل ہونے نہیں دے گا، اس لیے اسرائیلی فوج نے لڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، یعنی اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے جسے اسرائیل کا ایک اور میڈیا دی ٹائمز آف اسرائیل نشر کرتا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ متضاد بیانات دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے والی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ ایران کے اوپر مکمل طاقت سے حملہ ہوگا اور 2 یا 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، اور کبھی امریکی صدر ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران کو ہم نے ہرا دیا ہے۔ اور پھر ایرانی جو حکام ہیں، ایرانی جو فوجی جنرلز ہیں، وہ ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ٹرمپ نے امریکہ کی بھی عالمی بادشاہت خراب کر دی ہے، اور ایرانی مذاق اس لیے بھی اڑاتے ہیں کیونکہ وہ امریکہ کے دھمکیوں کے باوجود آبنائے ہرمز کو نہیں کھولے ہیں، نہیں انہوں نے کھولا ہے، یعنی آبنائے ہرمز بند ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ دھمکیاں لگانے کے باوجود آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا جہاں سے دنیا کا تیل جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کا تیل بھی بند ہے، تو ایرانی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، یا ٹرمپ کہتا ہے کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ ہم جنگ کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف اسی رپورٹ میں یہ اداریہ ہے دی ٹائمز آف اسرائیل کا۔ دی ٹائمز آف اسرائیل اسرائیل کا بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے اپنے اداریے میں لکھا کہ نیتن یاہو تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، عدالتیں اسے سزا دینے والی ہیں، اور جو نیتن یاہو ہے وہ اس جنگ کے ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بات لکھی گئی کہ ایران کے پاس ایٹمی مواد موجود ہے، یعنی ایران کا یورینیم افزودگی کا سلسلہ برقرار ہے۔ ایران کے پاس 10 سے 15 ایٹم بم بنانے کے لیے 440 کلو گرام کا افزودہ یورینیم بھی ہے، اور 1 ٹن سے بھی زائد، بلکہ کئی ٹن سے بھی زائد جو یورینیم ہے لو گریڈ والا وہ بھی موجود ہے، جو چند مہینوں میں کئی ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ایران اس جنگ میں گویا جیت چکا ہے، یہ دی ٹائمز آف اسرائیل اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر نظر کام ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے کہ امریکی پروفیسر ہیں جان میرشائمر، جو کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ سنے جاتے ہیں، اور وہ تجزیہ کار بھی ہیں اور ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ انہوں نے آج اپنے تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل ہار چکے ہیں، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اب اسرائیل کی جو صہیونی لابی ہے وہ امریکہ کے اندر ٹرمپ پر پریشر ڈال رہی ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو۔ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے اور امریکہ اپنی فوج ایران میں بھیجتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، غلط اقدام امریکہ کو لے ڈوبے گا، جو بچا کھچا امریکہ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے صہیونی لابی، اسرائیلی لابی کے پریشر میں آ کر ٹرمپ کو یہ جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہی 40 دن کے اندر امریکہ کا اسلحے کا ذخیرہ تباہ ہو گیا، اور ایران نے آبنائے ہرمز کو ایک ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ویپن کے طور پر یوز کیا، اور ایران نے امریکی اتحادیوں کو، اڈوں کو اور جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو امریکہ بہت بڑے جال میں پھنسے گا اور بہت نقصان ہوگا، اور یہ کام اسرائیل کروانا چاہتا ہے۔ یہ امریکی پروفیسر جان میرشائمر نے یہ بات کہی ہے، جن کو ٹرمپ خود بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے کیوں ہار رہا ہے، یا کیوں سرنڈر کر رہا ہے، یا امریکی صدر ٹرمپ ایران سے ڈیل کے لیے کیوں تڑپ رہا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے معاملہ۔ یہ آپ خبر دیکھیں کہ امریکی فوج کے 22 جنرلز مستعفی ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر بحریہ جو نیول چیف تھا اس نے استعفیٰ دے دیا، اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی۔ ان 18 ایجنسیوں کا جو ایک بڑا ادارہ ہے اسے DNI کہا جاتا ہے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس۔ یہ ایک مین ادارہ ہے امریکہ کی مین تمام ایجنسیوں کو کنٹرول کرنے کا۔ 18 ایجنسیاں ہیں جن کے تحت CIA بھی آتی ہے، FBI بھی آتی ہے، اور دیگر چھوٹی موٹی جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ ساری آتی ہیں۔ تو 18 ایجنسیوں کا، انٹیلیجنس اداروں کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے جسے DNI کہا جاتا ہے، اور اس کی جو چیف تھی تلسی گبارڈ اس کا نام ہے، اس چیف کی جو نائب تھی وہ استعفیٰ دے کر جا چکی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو نائب چیف تھی اس نے ٹرمپ سے ایران جنگ کی وجہ سے اختلاف کر کے استعفیٰ دے دیا ہے۔
کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ اور کیونکہ جو ایران کی جنگ ہے وہ رپورٹس کے مطابق، انٹیلیجنس امریکہ کی ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں کہ ایران کی جنگ یہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے اور امریکہ کو اس جنگ میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جس خاتون نے استعفیٰ دیا ہے اس کی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نے نشر کی ہے، اور یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ امارے لیلس اس کا نام ہے، امارے لیلس فاکس کینیڈی۔ یہ دراصل جو سابق امریکی صدر گزرے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا تھا، جان ایف کینیڈی، یہ ان کے پوتے کی بیوی ہے۔ جان ایف کینیڈی کے جو بیٹے ہیں وہ اس وقت بھی، رابرٹ کینیڈی ان کا نام ہے، وہ ٹرمپ کی حکومت میں وزیر صحت ہیں۔ تو جو ٹرمپ کی حکومت کا وزیر صحت ہے اور جو ٹرمپ کی حکومت میں اہم ترین عہدے پر ہے، اس شخص کی جو بیٹے کی بیوی تھی، بہو تھی، جو کہ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نائب چیف تھی، ہمارے لیلس فاکس کینیڈی، اس نے استعفیٰ دے دیا کہ ایران کی جنگ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق ہمارے لیے تباہ ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور اگر مزید اس جنگ کو آگے بڑھایا گیا تو اور زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ جنگ نیتن یاہو کے فوائد کے لیے ہے، اسرائیل کے فوائد کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، اور اس جنگ میں ہمارا بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بات جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں امریکہ کی وہ کر رہی ہیں، اسی وجہ سے اس خاتون نے استعفیٰ دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹرمپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ کا مہنگا ترین الیکشن ہوتا ہے جس میں ٹرمپ کی پارٹی کا، ریپبلکن پارٹی کا ایک اہم ترین کانگریس امیدوار تھا جو پرائمری الیکشن میں اسرائیل کی وجہ سے ہار گیا، جس نے ٹرمپ کو کہا تھا کہ تم ایران کی جنگ بند کرو، غزہ اور لبنان کی جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ نہ دو کیونکہ وہ وہاں پر جرم کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ کی پارٹی، ریپبلکن پارٹی مخالف ہے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کی پارٹی کے 4 سینیٹرز، جو ایک سینیٹر ہوتا ہے وہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کی پارٹی کے 4 سینیٹرز نے بغاوت کی اور ٹرمپ کو کہا کہ ایران کی جنگ ختم کی جائے، اور یہ جنگ اگر تم نے شروع ہی کرنی ہے تو کانگریس سے منظوری لی جائے۔ تو یوں امریکی صدر ٹرمپ بے حد پریشان ہے۔ اگر جنگ شروع کرتا ہے تو دلدل میں مزید دھسے گا اور تباہ ہوگا، اور اگر جنگ شروع نہیں کرتا تو اسرائیل کا شدید پریشر اور دباؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ دشمن کی چالوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جنگ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایران کی فوج مکمل طور پر پریپیئر ہے۔ باقر کالیباف نے اپنی ایک پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ امریکہ کا جو آج نائب صدر ہے جے ڈی وینس، اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر 2014 میں جو شائع ہوئی تھی لکھا تھا کہ امریکہ کے جو غریب لوگ ہیں، جو مختلف دور دراز کے علاقوں سے، پسماندہ علاقوں سے امریکی فوج میں شامل ہوتے ہیں، وہ 2 جنگوں میں یعنی عراق اور افغانستان کی جنگوں میں مارے گئے، اور حالانکہ وہ جنگیں امریکہ کے لیے کسی بھی طرح سے سوٹ کرنے والی نہیں تھیں، یعنی وہ جنگیں امریکہ کے لیے تباہ کن تھیں۔ تو نائب امریکی صدر نے 2014 میں کتاب لکھ کر اپنے علاقے کے، پسماندہ علاقے کے امریکی فوجیوں کی جنگوں میں ہلاکتوں پر تنقید کی تھی۔ لگتا ہے کہ اب ایران کے ساتھ جو جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، اس جنگ کی تباہی میں اگر مزید پسماندہ علاقوں سے امریکی فوجی آئیں گے، لڑنے کے لیے بھیجے جائیں گے، تو وہ بھی اسی طرح سے مارے جائیں گے، اور پھر جے ڈی وینس نائب امریکی صدر ٹرمپ پھر اس پر کتاب لکھے گا۔ یہ تنقید کی ہے باقر کالیباف نے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو امیر ترین لوگ ہیں وہ فوج میں نہیں جاتے ہیں،